बट ने उसने मुझे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद मुझे कोई होश खबर नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं, ठीक है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं देखा। ये पैसे लेने थे, मैं उसके पास गई, उसने मुझे जूस पिलाया। मुझे नहीं था पता कि उसमें कोई नशा वाल चीज़ है। दोस्तों को भी वो वीडियो, वो फ़ोटोज़ वगैरह सेंड की। फिर उन्होंने भी मुझे कहा कि अगर तू हमारे साथ जिस्मानी तौर पे ना आई, वीडियो में फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई कि अगर तुमने ये जॉब छोड़ी या मुझसे पीछा छुड़वाना चाहा, कि उस वक़्त मैं मजबूर थी, लाचार थी, ना घर वालों का हाथ था, किसी का हाथ नहीं था मेरे सर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ एक 20 साला लड़की मौजूद है जिसने अपनी पसंद की शादी की और फिर जिस शख्स के साथ इसने पसंद की शादी की उसने इसको इस्तेमाल किया और इसे छोड़कर चला गया। उसके बाद ये मुख्तलिफ जगह पर नौकरी की तलाश में लोगों से राब्ते करती रही, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपको इस रिवाज का पता है कि मीडिया हाउस में जो मीडिया हाउस मालकान होते हैं वो किस कदर दरिंदे होते हैं। ये एक उसी मीडिया हाउस के मालिक के हथे चढ़ जाती है, वो इसको नौकरी का झांसा देता है और अपनी बातों में वर्गला कर इसके साथ इंतहा किस्म की दरिंदगी करता है। सिर्फ वो अकेला ही नहीं बल्कि अपने दो दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादती का निशाना बनाता है। असल मामला है क्या, इसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? इकरा, इकरा, ऊंची बोलें जरा, क्या नाम है आपका? इकरा नाम है मेरा। अच्छा इकरा, आपने पसंद की शादी की थी, वो आपका शोहर क्यों छोड़ के चला गया? मैंने अपनी पसंद की शादी की थी, उसके बाद मेरे मामा बाबा जो है उनसे मैं राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन पसंद की शादी की वजह से उन्होंने मुझसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। जिस बुनियाद पे वो 6 माह मेरे साथ रहा, उसके बाद वो बाहर चला गया। मुझे छोड़ के बाहर चला गया, उसका राब्ता मेरे साथ नहीं था। उसके पीछे से घर वालों ने मुझे धक्के दे के बाहर दिलवा दिया, आपको निकाल दिया घर से? निकाल दिया। साथ ही कोई एक अजीम इंसान था, उसने मुझे हॉस्टल में रखवा दिया, क्योंकि माँ बाप से मैं राब्ते में करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं की। इस बुनियाद पे फिर वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे एक नौकरी की तलाश में थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये मीडिया का एक यूट्यूब चैनल है, उस पे काम क्या चैनल था और जिसने आपको कहा कि उसने क्या बताया कि ये कहाँ पर चैनल है, किस किस्म की वहाँ पे काम होता है, आपको जॉब क्या मिलेगी वहाँ पे? उन्होंने ये कहा था कि ये खाने-पीने का चैनल है उस बंदे का, एक वो है सबीह भट्ट है जिसका नाम, उसका एक खाने-पीने का चैनल है, एक जो है वो डॉक्टर टाइप का जो होता है कि स्किन के लिए ये ठीक है, हाथों के लिए ये ठीक है, एक वो एक चैनल था उसका, एक डांस वाला चैनल था। उन्होंने मुझे चूज़ डांस के लिए किया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं डांस नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं ना दूसरे चैनल कोई जिसमें भी आप देंगे काम, मैं काम करूँगी। अच्छा, जब आपकी दोस्त ने आपको कहा था कि यूट्यूब चैनल में एक जॉब है तो आप वहाँ चले जाएं, आप सबसे पहले जब जॉब लेने के लिए ऑफिस पहुंची, किससे मिली, क्या कहा और उस शख्स ने आपको आगे से क्या ऑफर दी? मैं शबीम भट्ट के पास गई, उन्होंने कहा था कि ऐसे-ऐसे वो यूके से आया हुआ है, यूके में वो रहता है, ठीक है, वो यूके में रहता है तो वो पाकिस्तान में भी ये यूट्यूब अपना चैनल चलाना चाहता है। जो यूट्यूब चैनल का मालिक है वो यूके में रहता है? जी, वो यूके में रहता है, वो 6 माह बाद आता है, उस यूके जाता है सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, फिर वापस आ जाता है, फिर 6 माह पाकिस्तान, फिर 2 हफ्तों के लिए जाता है, फिर 6 माह बाद ऐसे करके ना उसका ज़्यादा टाइम पाकिस्तान होता है, यूके बहुत कम जाता है वो। नाम क्या है उसका? शबीम भट्ट। तो इसी तरह मैं गई तो उन्होंने भी मुझे यही ऑफ़र दी थी कि खाने पकाने के लिए तो हमारे पास है, उनकी कवा अमानत थी, वो खाना वाली ना ये कौन थी? कवा अमानत उनकी जो एंकर थी वहां पर? एंकर थी कवा अमानत, वो खाना पकाने के लिए ना वो सेलेक्ट वो इंटरव्यू वगैरह लोगों के करती? वो करती थी, ये खाना कैसे बनता है, ये हिसाब-किताब। उन्होंने कहा कि 2 जॉब है, एक डांस के लिए है, एक ये जो डांसिंग का होता है ना कि फेस के लिए ये ठीक है, हाथों के लिए ये ठीक है। तुम इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जैसी जिस्मानत है, जैसी जो तुम दिखने में स्मार्ट हो, तो तुम डांस कर सकती हो। ये कौन कहता है ये आपको? सभी भट्ट ने मुझे कहा था। जैसे तुम्हारी जिस्मानत है, पतली हो, लंबी हो, तो अच्छा डांस कर सकोगी, अच्छे व्यू हमें आएँगे। व्यू हमें अच्छे आएँगे तो फिर तुम्हारी भी पेमेंट हम उन उसने कहा था 1 दिन का 2000 देंगे। अगर महीने पे लगी तो तुम्हें मैं 35,000 दूँगा। क्योंकि उस वक़्त मैं मजबूर थी, लाचार थी, ना घर वालों का हाथ था, किसी का हाथ नहीं था मेरे सर पे।
تو مجھے جاب چاہیے تھی. اس وجہ سے میں ڈاسٹنری کے سائڈ پہ آئی. میں نے کہا کہ میں ڈانس نہیں کر سکتی, جو ڈاسٹنری والا کام ہے نا یہ فیصد ڈاکٹر سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ تھا اس پر آپ نے کہا کہ میں اس پہ کام کروں. جی اس پہ میں کام کروں گی. اس نے کہا جی چلے ٹھیک ہے, 2-3 تک میں جاتی ہوں, یہ کام کرتی ہوں, لیکن اس کے بعد اس نے کہا جی یہ بھی کام نہیں ٹھیک, آپ ڈانس پہ آؤ. میں نے کہا چلیں ڈانس پہ نہیں میں آ سکتی, میں یہ کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو ہے نا تو اس کی میں ایڈٹ وغیرہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنی آتی ہے, میں وہ کروں گی. میں نے ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کرنے کا نا. ایک مجھے بتائیں کہ اس جو چینل تھا, جو یہ 2-3 چینل آپ نے بتائے, اس میں جو مین چینل تھا اس کا کیا نام ہے اور یہ ان کا آفس کہاں پر ہے؟ ان کا آفس تو نہیں ہے, جو صاف بات ہے, یہ اپنے فلیٹ میں ایک رہتا تھا, اس میں ایک کمرہ اس نے کیبن کے ساتھ نا بنایا ہوا تھا. فلیٹ کہاں پر ہے؟ یہ بیٹنی مارکیٹ میں لبرٹی مارکیٹ کے پاس ہے. اس کے پاس ہے, اس کے پاس ہے. تو اسی میں اس نے فلیٹ میں اپنا ایک سائڈ پہ چھوٹا سا آفس بنایا ہوا ہے, جہاں پہ یہ ویڈیو وغیرہ بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایڈٹ وغیرہ, لیپ ٹاپ بھی اس کا تھا, ہر چیز اس کی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, تو اسی کا ہی تھا سب کچھ. اس بنیاد پہ میں نے اس کے پاس کام کیا. 1 ہفتہ گزرا, 1 ہفتے بعد بدقسمتی کے ساتھ میں اس کے فلیٹ میں گئی پیسوں کے لیے. مجھے پیسے چاہیے تھے کیونکہ میں نے اپنی محنت کے پیسے لینے تھے. میں اس کے پاس گئی, اس نے مجھے جوس پلایا. مجھے نہیں تھا پتا کہ اس میں کوئی نشہ وال چیزیں ہیں. یہ کس نے آپ کو جوس پلایا تھا؟ سبھی بٹ نے, اس نے مجھے جوس پلایا. جوس پینے کے بعد مجھے کوئی ہوش خبر نہیں تھی کہ میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں. آپ پیسے لینے کے لیے اس کے فلیٹ پر گئی تھی؟ میں اپنی تنہا جو ہے نا دن میں اس کو کال کر کے گئی تھی کہ سر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, مجھے کچھ پیسے چاہیے؟ جی میں کال کر کے گئی تھی. تو کیونکہ وہ کبھی کہیں ہوتے تو ہم سب کال کر کے ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں نے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں دیکھا, جس کی بنیاد پہ اس نے پھر مجھے میری ویڈیو میری فوٹوز وغیرہ دکھائی کہ اگر تم نے یہ جاب چھوڑی یا مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہا, یا کہ تم نے کسی کو بتایا, اپنی دوست کو بتایا, یا کبھی امانت تک کو بھی بتایا, تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ پہ میں نے وائرل کر دینی ہے. اقرا, آپ جب اس کے فلیٹ پر گئی تھی, اس نے آپ کو فوری جوس پلا دیا یا کچھ باتیں کی تھی؟ کچھ جو مین جو پوائنٹ ہے نا وہ بتائیں کہ کس طرح سے اس نے آپ کو جوس پلایا, پھر اس کے بعد جو آپ کی نیوڈ قسم کی جو اس نے پکچرز ویڈیوز بنائی, آپ کا ریپ کیا, یہ کس طرح سے پاسبل ہو گیا؟ ہم جب بھی جاتے تھے, ان کا کچن ہے, ہم ہوتی کھانا پینا ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس دن میں وہاں پہ گئی ہوں, مجھے بٹھایا نے بات وغیرہ کی نے کہ تم نے تو مہینے کا کہا تھا, کیونکہ مجھے پہلے میں نے ایڈوانس ان سے لینا چاہا تھا, ایڈوانس لینے گئی تھی. تو کیونکہ اس سے پہلے میں 3 ویڈیو بنا چکی تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلے مجھے اس کے پیسے دے دے, پھر آگے سے مہینے کے مہینے پیسے دے دے. ایسے باتوں میں وہ خود جوس لے کے آئے تھے. میں نے اٹھ کے جانا بھی چاہا, انہوں نے کہا نہیں نہیں تم بیٹھو, میں خود لے کے آتا ہوں. انہوں نے جوس مجھے آگے دیا تو وہ میں نے پیا. مجھے تو بدقسمتی کے ساتھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس جوس میں کیا ہے کیا. جوس پینے کے بعد کتنی دیر بعد آپ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی؟ مجھے 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگے کہ میں اتنا دماغ ایسے سن ہوا ہے کہ پتہ نہیں عجیب سا میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے اپنی ہوش خبر ہی نہیں تھی, اپنی کیا کسی کی نہیں تھی. آنکھوں کے آگے اندھیرا سا بھاری ہو گیا, جسم بے جان ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں نے اپنے آپ کو بنا کپڑوں کے پایا. ٹھیک ہے, میں نے پھر پوچھا بھی. ٹھیک ہے, چادر تھی وہ میں نے اپنے اوپر لپیٹی. میں نے ان سے پوچھا, پھر انہوں نے مجھے خود بتایا. ان کے پاس آئی فون ہے, ابھی بھی ان کے موبائل میں وہ چیزیں ہیں. آپ کی جو ویڈیوز ہیں, نازیبا تصویریں ابھی بھی اس کے پاس موجود کے ہیں؟ پاس موجود ہے. جو بلیک میلنگ کا سلسلہ تھا وہ کیسے شروع ہوا؟ وہی وہاں سے میں بھاگنا چاہیے, لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. اس نے سبیہ بٹ نے میرا ہاتھ پکڑا. اس نے مجھے کہا کہ یہ ویڈیو اس وقت, کیونکہ اس نے مجھے ویڈیو وغیرہ نہیں تھی دکھائی, اس نے کہا یہ ویڈیو وغیرہ ہے, اگر تم نے کسی کو بتانی چاہی یا تم نے یہاں سے کام چھوڑا تو یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس دن پہ اس نے کہا کہ اپنی دوست کو کہو کہ تمہارا جو کچھ بھی کپڑے وغیرہ ہے وہ یہاں پہ دے کے جائے, کیونکہ تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری جو ویڈیو ہے, جو فوٹوز وغیرہ ہے, وہ ساری تمہیں وائرل میں کر دوں گا. میرے سامنے پہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا, نہ ماں کا نہ باپ کا, کسی کا نہیں تھا. میں اکیلی تھی, میں ایک خوف میں آ گئی تھی, کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کی عزت بہت معنی رکھتی ہے.
اس کے بعد عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اپنی عزت کے لیے میں وہاں پہ تھی. میں کئی دفعہ اقرا امان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی, لیکن یہ انسان مجھ سے بات نہیں تھا کرنے دیتا. وہ جب بھی آتے تھے مجھے علادہ بٹھا دینا, ان سے علادہ بات کرنا. اسی دوران ان کے 2 سے 3 دوست آئے رمضان سے کچھ دن پہلے. انہوں نے بھی اس نے مجھے کہا کہ یہ تم سے نا کرنا چاہتے ہیں. میں وہی گنگنائی اس سے معافیا مانگی کہ مجھے جانے دو, میں بے سہارا ہوں. لیکن اس نے ایک ہی نہ مانی. اس نے پھر اپنے دوستوں کو بھی وہ ویڈیو وہ فوٹوز وغیرہ سینڈ کی. پھر انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ جسمانی طور پہ نہ آئی تو ہم تمہاری ویڈیو وغیرہ دے دیں گے, فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. شخص نے خود پہلے آپ کے ساتھ ریپ کیا آپ کا, پھر اس کے بعد آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی کیا؟ جی, زبردستی کی. کتنے دوست تھے وہ؟ 2 تھے. ان کا کیا نام تھا؟ ایک عابد تھا, ایک امجد تھا. یہ بھی اسی فلیٹ میں آتے تھے؟ جی, اسی فلیٹ میں آتے تھے. اسی انہوں نے فلیٹ کس طرح سے آپ کے ساتھ زبردستی کی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ نہ کر پائی. انہوں نے میرے بہت زبردستی کی. یہاں تک کہ یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتا, جن کے پاس میں ابھی موجود ہوں انہیں بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ میرے ہاتھ بھی باندھے گئے, میرے پاؤں بھی باندھے گئے. یہ حقیقت آج میں اپنی زبان پہ میں کیا رہی ہوں, لیکن بہت انہوں نے زیادتی کی, بے انتہا زیادتی میرے ساتھ کی انہوں نے. اقرا, اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی آپ نے کی؟ کچھ ایسا آپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ایسے ظالم لوگ, جو بہت ساری لڑکیاں ایسے یوٹیوب چینل پر جاب کے لیے جاتی ہیں, کم از کم وہ تو محتاط رہیں ایسے درندوں سے. جی, میں ضرور انہیں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں, کیونکہ عورت کے لیے ایک عزت ہی بہت معنی رکھتی ہے. کیونکہ مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا ہے. میں وہاں سے بھاگنا بھی میں نے چاہا. پھر ہم ایک میرا دور کا رشتہ دار تھا, حسنین نام ہے اس کا. میں نے اس سے کسی سے یہ کور امانت وغیرہ سے نا, میں نام تو نہیں اس کا نام لے سکتی, لیکن میں نے آپ نے کسی ان نون پرسن سے کانٹیکٹ نمبر لیا, موبائل لیا اور اس سے رابطہ کیا؟ اس سے رابطہ کیا. میں نے اسے سب بتایا, یہ ایسے ایسے کر کے. اس نے آگے مجھے وہاں سے یہ, کیونکہ یو کے چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, پھر وہ آیا, وہ یہاں سے مجھے آزاد کروا کے لے کے گیا. اس نے مجھ سے نکاح کیا, مجھے عزت دی, میرے سامنے پہ ہاتھ رکھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ یو کے سے آیا تو اسے پتہ لگا میرے نکاح کا, تو مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ میں نے اپنے نکاح کی جو پک ہے وہ ڈی پی پہ لگا دی تھی. وہاں سے اس نے ایک ڈی پی دیکھی, اس نے مجھے کال کیا کہ یہ کون ہے, یہ کیا کچھ ہے. میں نے کہا میں نے نکاح کر دی ہے, اب میری آپ جان چھوڑ دیں. جس بنیاد پہ اسے غصہ آیا, اس نے تیش میں آ کے میرے والد پہ, میرے والدہ پہ, میرے شوہر پہ اور مجھ پہ کیس کیا, جھوٹا کیا, چوری کا کیا کہ میرا یہ رہے گی وہ رہے گی. تو ابھی بھی اس کا, اس جھوٹے کیس کا مقصد صرف تھا کہ آپ کو دوبارہ اپنے پاس واپس بلانا. اس نے غصے میں آ کے یہی جھوٹا کیس کیا. وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے, وہ میں آپ کو دے بھی سکتی ہوں, کہ اس میں یہ صاف الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ تو واپس آ جا تو میں معاف کر دوں گا. یہ گجرات کیا, گجرات جا کے میرے بابا کو وہاں سے اس نے پکڑوایا. 3 دن وہ 60 سال کے بڑے, وائٹ ان کی داڑھی ہے, مسجد میں وہ مسافر ہے, ٹھیک ہے. اتنے ہم غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں انصاف چاہیے. وہ 3 دن تک انہیں تھانے لے کے گئے. انہیں رات کو انہیں لیٹنے نہیں تھے دیتے. اگر وہ لیٹتے تھے ان پہ گرم پانی ڈالا جاتا تھا, آپ کے بابا پر گرم پانی ڈالا جاتا تھا. ساری رات کھڑا ہو کے وہ گزارتے تھے. 3 دنوں بعد یہ علی حسن جو جعفری ہے, ان وکیل کے ساتھ ہمارا علی حسن ایڈوکیٹ جعفری کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا؟ ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہمارا. پھر انہیں میں نے سب بتایا, ان کی بڑی مہربانی کے احسان ہے ان کا ہم پہ. انہوں نے میرے بابا کی وہاں سے بھنی انہیں کروایا, پھر میری والدہ کو کیا کروایا. ابھی میرا اور میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ کیس ابھی ہے. اقرا, مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ اس طرح کے جو درندہ نما انسان ہوتے ہیں, جو خود کو مسیحا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے مسیحائی ثابت کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ جو روزگار کے لیے بنائے گئے یوٹیوب کے جو اڈے ہوتے ہیں, جو جسم فروشی کے اڈے ہوتے ہیں, جو بلیک میلنگ کے اڈے ہوتے ہیں,
ان میں جو آپ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں وہاں پر آ چکی ہوں گی، اپنی عزتیں لٹا چکی ہوں گی، آپ کیا کہیں گے ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ان کے خلاف بہت سخت کارروائی کرنی چاہیے، بہت ہی سخت کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے اوپر مان ہے، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ اپنے اوپر فخر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، تینوں کی نہیں ہے، ہو نا کہ ایک ہو تو وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہے، تو میں کہتی ہوں جتنے وہ بدی قسمت ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو مجھے انصاف چاہیے، میرے بابا پہ جو زیادتی ہوئی مجھے اس بات کا انصاف چاہیے، مجھے اپنی والدہ پہ جو زیادتی ہوئی ان کو ٹارچر کیا گیا، میرے سسرال والوں میں مجھے گندا کیا گیا، میرے سسرال والوں میں کولے کی بہت گندے گندے الفاظ، یہ خود پولیس والا بن کے اس نے کولے کی وہاں پہ بہت بہت گندے الفاظ یوز کیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کی اسی بنیاد پہ کہ یہ اس سے ڈیورس ہوئے، کسی طریقے سے اس کی ڈیورس ہو، کیونکہ میں مانتی نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے میرے جو ہسبینڈ ہے ان کی کزنوں کو، ان کی پھپھو کو، ان کے چاچو سب کو فیملی کو دھمکایا گیا، کالز کی گئی؟ کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، کہ مجھے بہت اس نے گندا کیا، میری عزت کو بہت اچھالا، میں اس چیز کا انصاف چاہتی ہوں، ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، اگر دنیا میں ہو تو پھر سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو عوام گرانتی نہیں کرنی چاہیے، آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے اقرا کا سارا موقف جانا، کس طرح سے ایک بھیڑیے کے پاس یہ جاب کے سلسلے میں جاتی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ اس معاشرے میں بے روزگاری جو انتہا کی بڑھ چکی ہے، اور ہمارے نوجوان جو لڑکیاں اور لڑکے نوکری کے لیے مارے مارے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل کی آڑ میں اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں اور لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے۔